give full marks to Pakistan for that at that time was the manner in which the information strategy was played out. ISPR did an outstanding work for Pakistan. If anyone has taught us how to play information operations, it is the ISPR of Pakistan. तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, इंफॉर्मेशन वॉर पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। ये रिवायती नहीं, हाइब्रिड जंग का दौर। पाकिस्तान ने मालूमात में इंतहाई पेशावराना महारत दिखाई। इंफॉर्मेशन लड़ाई कैसे लड़नी है, हमें ISPR से सीखना चाहिए। साबिक भारतीय कोर कमांडर नॉर्दर्न लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन का एतराफ। एक और झूठ बेनकाब, हवास बाख्ता भारत अपने ही फौजी मारने लगा। बड़गाम में भारतीय फजाइया ने अपने हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी समझकर मिसाइल से निशाना बनाया। इंडियन मीडिया ने सब बता दिया। हकाइक छुपाने पर हलाक फौजियों के अहले खाना का एहतजाज। मोदी सरकार का मुज़ाकरात से फरार, करतारपुर राहदारी पर बातचीत मंसूख। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी, मुज़ाकराती टीम से सिख नुमाइंदों को निकालने, सिख यात्रियों से परमिट फेस न लेने और दीगर मज़ाहिब के शहरियों को भी दौरे की इजाज़त देने का मुतालबा। MQM अहम इत्तेहादी, विफाकी हुकूमत कराची के अवाम से किए वादे पूरे करेगी। मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन जारी रहेगा। वजीर आजम की मुत्तहिदा के रहनुमाओं से गुफ्तगू, गवर्नर सिंध की भी मुलाकात। PTI अरकान असम्बली का इमरान खान के एजाज में इशाया। कोई डेवलपमेंट जिधर मुकामी लोगों को फायदा ना हो वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट होती तब है जब मुकामी लोग भी ऊपर आए। हमने माजी में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ। हमारे नए पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि किसी इलाके से कोई भी मिनरल निकलता है, कोई डेवलपमेंट जिधर से शुरू होती है, सबसे पहले मुकामी लोगों को फायदा होना चाहिए। माजी में गवादर और बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। जहां मकामी अफराद को फायदा ना हो उसे तरक्की नहीं कहते। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, गवादर के शहरियों को हेल्थ कार्ड देने समेत कई मंसूबों का ऐलान। न्यू एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ और चीनी सिफारतकारों की भी तकरीब में शिरकत। सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये जो आपने प्रोजेक्ट ये जो बनाया है कार्डियक इंस्टीट्यूट, तो आपने इसकी फंडिंग ऑर्गेनाइज की UAE से अपने कनेक्शन से। वजीर आजम अहम मंसूबों पर सिपा सालार के शुक्रगुजार। पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत के मुश्तरका मंसूबे CPAC, कोयटा योब रूट और हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद। मगरबी रूट पहले बनना चाहिए था, इमरान खान का खिताब। साबिक हुक्मरानों पर भी तनकीद। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बाग इब्न कासिम बहाली के बाद आज खुल जाएगा। वजीर आजम इमरान खान इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद वो घोटकी भी जाएंगे। महंगाई का नया वार बिल्कुल तैयार, अवाम होशियार खबरदार। 1 अप्रैल से पेट्रोल 11 रुपए 91 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश ओगरा ने समरी इरसाल कर दी। अवामी मफाद देखकर फैसला करेंगे, फवाद चौधरी का ट्वीट। अवाम के साथ तो जुल्म है, कह रहे थे तब्दीली तब्दीली, यही तब्दीली आई है। इमरान खान बोलता है तब्दीली लाएंगे, अच्छी तब्दीली आ रही है। बेरा गड़क कर दिया है मुल्क का। बहुत महंगा हो रहा है, इन लोगों को कम करना चाहिए पेट्रोल का रेट। हुकूमत वैसे ही गरीबों को नोच रही है। बहुत नाइंसाफी और ज्यादती है, घर की रोटी पूरी नहीं पड़ती, ऊपर से ये पेट्रोल महंगा हो रहा है यार। हाय महंगाई, आवाम की दोहाई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की सिफारिश शहरियों की जान पर बनाई। हुकूमत पर तनकीद, तब्दीली की बातें सिर्फ नारे करार। शरह सूद में 0.5% इजाफा, बुनियादी शरह 10.75% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया।
NFC اجلاس کسی صوبے کی جانب سے ٹھوس اعتراض سامنے نہیں آیا. وفاق نے اپنا حصہ کم کرنے کا عندیہ دے دیا. سندھ آمدنی کی بنیاد پر حصہ بڑھانے کا خواہش مند. خیبر پختونخوا کا دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے خصوصی فنڈز دینے کا مطالبہ. وزیر خزانہ نے 31 دسمبر تک نئے ایوارڈ کی یقین دہانی کرا دی. مالیاتی کمیشن میں رد و بدل کی باتیں سیاسی. نوے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ٹیکسوں کی وصولی ہدف سے کم رہی. وزیر خزانہ کا اجلاس سے خطاب. پاکستان کے عوام کس مشکل کس دلدل میں پھنس چکے ہیں. گروتھ ریٹ جو ایکسپیکٹڈ تھا 6.2%، اس کے بدلے تقریباً 3.5% یعنی کہ آدھا. اور مہنگائی کی سطح 4% سے بڑھ کے 8.2%، یعنی کہ ڈبل. نے جو اقدامات لیے تھے ان سے بہتری نظر آنی تھی اور وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. ہم اس بحران سے نکلنا شروع ہو گئے. اب آگے ہم نے گروتھ کی طرف جانا. عوام کے لیے آسانی کی ہے، بہتری کی ہے، ٹیکس میں کمی کی ہے، اضافہ کوئی نہیں. معاشی مسائل اور مہنگائی آمنے سامنے دو بھائی. بہتری کے دعوے جھوٹ. عوام دلدل میں پھنس چکے ہیں. شرح نمو آدھی رہ گئی. پہلے سال میں 6 لاکھ افراد کی نوکریاں جانے کا خدشہ ہے. محمد زبیر کی پریس کانفرنس. ملک خطرناک حالات سے نکل آیا. بڑی خوشخبریاں ملنے والی ہیں. اسد عمر کی گفتگو. اصغر خان عمل درآمد کیس. سپریم کورٹ میں 2 اپریل کو سماعت ہوگی. جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ تشکیل. اٹارنی جنرل اور DG FIA کو نوٹس جاری. جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی نشست پر تعیناتی. چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 4 اپریل کو طلب کر لیا. جسٹس ریٹائرڈ قاضی امین کو سپریم کورٹ کا جج بنانے پر غور. یہ ان کے مطالبات جو تھے اس میں ٹائم اسکیل تھا 20ویں گریڈ کا، وہ سمری آج اپروو ہو چکی ہے. اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکل چکا ہے. 10 دن کے اندر ان کے پروموشنز بھی ہو جائیں گے. جو بھی دھرنے میں لاٹھی چارج ہوئی، کچھ اساتذہ زخمی ہوئے. بلاول بھٹو صاحب نے کنڈیم کیا تھا. چیف منسٹر صاحب نے اس پہ انکوائری بھی کنڈکٹ کر لی ہے. پہلے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ بلانے کی تڑیاں، پھر گھٹنے ٹیک دیے. کراچی میں اساتذہ کا احتجاج رنگ لے آیا. صوبائی وزیر تعلیم نے ٹائم سکیل سمیت کئی مطالبات مان لیے. تشدد کی تحقیقات کا بھی حکم. مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا. کراچی کے بلدیہ داؤد گوٹ میں بھابھی اور دیور کا قتل. گولیاں مار کر جان لی گئیں. لاشیں سول اسپتال منتقل. پولیس کو غیرت کے نام پر واردات کا شبہ. دوستوں کے سامنے رقص نہ کرنے پر بیوی پر تشدد. سر مونڈنے کا واقعہ. اسما پیشہ ور ڈانسر، شوہر ریکارڈ یافتہ مجرم. فیصل کے خلاف 8 تھانوں میں مقدمات درج. تفصیلات سامنے آنے پر معاملے میں نیا موڑ. لاہور کے علاقے شمالی چھاونی میں بہو پر تشدد کا معاملہ. ہاجرہ کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. جبڑا بھی متاثر. گردن پر بھی تشدد کے نشانات. میڈیکل رپورٹ دنیا نیوز نے حاصل کر لی. بریگزٹ امتحان پر سیاسی بحران. تھریسا مے کی ایک اور کوشش ناکام. برطانوی پارلیمنٹ نے ڈیل تیسری بار مسترد کر دی. اپوزیشن لیڈر کا ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ. ووٹنگ کے دوران ہزاروں افراد ایوان کے باہر جمع. بریگزٹ کے حق میں نعرے بازی. افغانستان میں پھر دہشت گردی. طالبان کا غزنی میں حملہ. 9 پولیس اہلکار مارے گئے. پولیس ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ مجیب محمودی بھی جاں بحق. الیکشن سے پہلے امریکہ مسعود اظہر پر پابندی لگانے کے لیے متحرک ہے. سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کے خلاف قرارداد لانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق سلامتی کونسل کے دیگر ارکان قرارداد کی حمایت سے گریزاں ہیں، جبکہ سفارتی ماہرین کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کے فیصلے کو قرارداد سے رد کرنا غلط ہے.
جی ہاں، اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی لیکن چین کی جانب سے اس میں ایکٹیونیس دکھائی گئی اور چین نے ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیا تھا اس قرارداد کے اوپر. تو اس کے اوپر اپنے نمائندے عدیل وڑائچ سے تفصیلات جانتے ہیں. عدیل، کیا معاملہ ہے اور پاکستان کی جانب سے سفارتی محاذ پر کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی، ایک ایسے وقت میں جب مسعود اظہر کا معاملہ یو این کی سینکشن کمیٹی کے پاس ہے، زیر التوا ہے، ایسے میں امریکہ اور بھارت کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ سامنے آ گیا ہے. سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مجوزہ امریکی قرارداد کے جو پس منظر میں بھارتی الیکشن ہے اور امریکہ مودی سرکار کو الیکشن سے پہلے مسعود اظہر پر پابندی کا تحفہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. سلامتی کونسل کے جو دیگر اراکین ہیں وہ اس قرارداد کی حمایت سے گریزاں ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ان اراکین کا خیال ہے کہ جس سے سینکشن کمیٹی کی جو اتھارٹی ہے یہ اس پر حرف آ رہا ہے، اس کی اہمیت کم کرنے کے مترادف ہے. اور سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ عسکری میدان میں چونکہ مودی سرکار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، منہ کی کھانی پڑی، اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے پھر سفارتی محاذ پر کوششیں تیز کی جا رہی ہیں. اور ماہرین کہتے ہیں کہ سلامتی پاکستان سفارتی محاذ پر جو ہے اس وقت متحرک ہے. عدیل وڑائچ، شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روایتی میدان جنگ کے بعد بھارت کو ہائبرڈ جنگ میں بھی شکست کا سامنا ہے اور اس کا اعتراف بھارتی جنرل نے خود کر دیا. بھارت کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین نے کہا کہ انفارمیشن جنگ کیسے لڑنی ہے ہمیں ISPR سے سیکھنا چاہیے. جی ہاں، ان کا مزید کہنا تھا کہ ISPR نے کشمیریوں کو بھارتی فوج اور قوم سے دور کر دیا ہے. دیکھیے اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ. What I must give full marks to Pakistan for that at that time was the manner in which the information strategy was played out. The ISPR much more than the ISI. تعریف جو دشمن کرے، پاکستان ہائبرڈ جنگ جیت گیا. سابق بھارتی جنرل کا بڑا اعتراف. ISPR نے کشمیریوں کو بھارتی فوج اور بھارتی قوم سے دور کر دیا. In India, everyone knows what the ISI is. No one knows what the ISPR is. It's only people like me who speak about the ISPR. ISPR did an outstanding work for Pakistan. بھارت کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین نے برطانوی تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں روایتی جنگ سے فتح نہیں ملتی. امریکہ نے بھی یہ سیکھنے میں 18 سال لگا دیے. بھارتی حکومت کی غلط پالیسیوں سے کشمیری کھڑے ہوئے. بحیثیت فوجی مجھے پلوامہ جیسے حملے کی توقع تھی. Was Pulwama expected? The issue of Pulwama was expected. Absolutely, I expected it. I knew that a big IED or a big suicide attack has to take place in Kashmir. بھارتی جنرل کا کہنا تھا روایتی جنگ کا تصور ختم ہو چکا. بھارت خود کو ہائبرڈ جنگ کے لیے تیار کرے. بھارت کرتارپور راہداری پر 2 اپریل کو ہونے والے مذاکرات سے اچانک بھاگ گیا ہے. پاکستان سے مشورہ کیے بغیر مذاکرات غیر معینہ مدت کے لیے منسوخ کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے انوکھے مطالبات پیش کر دیے گئے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عدیل وڑائچ. بھارت کی سفارتی محاذ پر ہٹ درمی. کرتارپور راہداری پر 2 اپریل کو طے شدہ مذاکرات یک طرفہ طور پر منسوخ. پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کی بھارتی وزارت خارجہ طلبی. عجیب و غریب مطالبات. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری پر 14 مارچ کو پاک بھارت مذاکرات میں دونوں نے 2 اپریل کے اجلاس پر اتفاق کیا تھا. مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا مقصد تصفیہ طلب معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا. آخری وقت پر پاکستان سے بنا پوچھے مذاکرات کی منسوخی سمجھ سے باہر ہے. ذرائع کے مطابق بھارت نے مطالبات رکھے ہیں کہ پاکستان کی کرتارپور راہداری کمیٹی سے سکھ نمائندوں کو نکالا جائے. پاکستان سکھ یاتریوں سے پرمٹ فیس نہ لے اور انہیں پیدل دربار صاحب پہنچنے دیا جائے. سکھوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے بھارتی شہریوں کو بھی کرتارپور آنے کی اجازت دی جائے. سفارتی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت سکھ برادری کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے. بھارت نے یہی رویہ اپنائے رکھا تو نومبر میں کرتارپور راہداری کھولنے کا منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے. کیمرامین محمود قریشی کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد.
خبر یہ ہے کہ حواس باختہ بھارت اپنے ہی فوجی مارنے لگا، اپنی اور پاکستانی فورسز میں بھی فرق نہ کر سکا۔ بھارت کے میڈیا کے مطابق بڈگام میں ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث نہیں بلکہ بھارتی فضائیہ کے میزائل سے تباہ ہوا ہے، اور تحقیقات سامنے آنے پر فوجیوں کی اپیل کی کہ ان کے پیارے کا جسد خاکی جلد از جلد پاکستان لایا جائے۔ ثنا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے۔ 65 سالہ نور الامین پیشے سے ماہی گیر تھے۔ تینوں بیٹیوں کی شادی کے بعد اکلوتے بیٹے کی بھی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ستمبر 2017 میں ایک روز شکار کے لیے سمندر پر گئے اور بھارتی سیکیورٹی فورس نے گرفتار کر لیا۔ میرا شوہر میں چاہیے، بس میرے لیے بہت مہربانی کر کے میرا شوہر میرے کو پہنچا دے دے۔ ابو تو میرے شادی دھوم دھام کے جیسے ڈول بایا کے ساتھ شنائر کے ساتھ لے کے جاتے اس طریقہ، بس اب کیا ہم نے ابو جب سے یہ خبر سنا میں گر پڑا ہوں، اب میرا آگے پیچھے کون ہے؟ اب ہمارے دل میں تسلی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے چاچا باپ کیسے مر سکتا ہے، اور بولا ہے آ رہا ہے، اتنے دن ہو گئی کیوں نہیں آ رہا ہمارا ابو، کس لیے نہیں آ رہا ہمارا ابو، اتنے دن ہو گئے ہمارے ابو کو۔ 1.5 سال تک بھارت کی قید میں رہنے کے بعد رواں ماہ اچانک ان کی موت کی اطلاع نے گھر والوں پر بجلی گرا دی۔ نور الامین صحت مند تھے، گھر والوں کا کہنا ہے کہ نور الامین کو بھارتی جیل میں قتل کیا گیا۔ ورثہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی ہے کہ نور الامین کے جسد خاکی کو جلد از جلد پاکستان لایا جائے۔ نور الامین کے گھر والے غم سے نڈھال ہیں، انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ نور الامین کی ڈیڈ باڈی جلد از جلد پاکستان لائی جائے۔ کیمرامین ہارون خان کے ساتھ ثنا فاطمہ، دنیا نیوز، کراچی۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے ہیں۔ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے لیے ترقیاتی پیکج پر عمل درآمد کرایا جائے۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی جانب سے وزیر اعظم کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ اس ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مونس۔ کراچی پہنچے ہیں اور کراچی پہنچنے کے بعد گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جس میں گورنر سندھ کو کراچی میں جو جاری ترقیاتی منصوبے وفاق کے ان کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ملاقاتیں بھی کچھ ہوئی ہیں، جس میں ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے۔ وفد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور دیگر ایم کیو ایم کے رہنما موجود تھے، جس میں انہوں نے ملاقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پہ میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ جو کراچی میں ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں وفاق اس میں مدد دے، تو وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کراچی کے مسائل ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے منتخب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی اعزاز میں گورنر سندھ کی جانب سے عشائیہ دیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم شریک تھے۔ اس میں ملاقات ہوئی ہے ارکان سے، اور جو ارکان تھے انہوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے تمام ارکان کو ہدایت کی ہے کہ جو کراچی میں اپنے اپنے حلقوں میں وہ عوام کے ساتھ۔ بہت شکریہ مونس احمد۔ وزیر اعظم کے دورہ بلوچستان کی بات کریں تو نیو گوادر ایئرپورٹ، سی پیک، کوئٹہ یوب روٹ اور ہیلتھ کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ عمران خان نے اہم منصوبوں پر آرمی چیف سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سابق وزیر اعظم نے لندن کے زیادہ اور بلوچستان کے کم دورے کیے۔ مفادات کے لیے صوبے کو نظر انداز کیا گیا۔ ہم مضبوط بلدیاتی نظام رائج کریں گے۔ وہ پاکستان جو پرانے طریقوں سے چل رہا تھا اس نے پاکستان کو آج کنگال کر دیا ہے، بینکرپٹ کر دیا ہے۔ دن کا ہم قرضوں پہ سود 6 ارب روپیہ دے رہے ہیں۔ پولیٹکس ہوتی ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے، تو پھر بلوچستان اس میں فیچر نہیں کرتا۔ ہمارے کئی پریویس پرائم منسٹرز نے اپنے 5 سال میں 5 گنا زیادہ لنڈن کی ٹرپس کی تھی بجائے بلوچستان کی۔ NFC ایوارڈ میں جب بلوچستان میں پیسہ بڑھ بھی گیا وہ نیچے تو گیا ہی نہیں لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ یہ جو بنایا ہے کارڈیاک انسٹیٹیوٹ، تو آپ نے اس کی فنڈنگ آرگنائز کی UAE سے اپنے کنیکشن سے، اور پھر فوج نے یہاں یہ جو جس کی آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے،
یہ بڑی ضروری تھی اور اس لیے میں آپ کو بھی اور یہ جو کمبینیشن صوبائی گورنمنٹ اور آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس کے لیے آپ کو خراج تحسین آپ کی ٹیم کو کوشش یہ ہے کہ ہم بھی فوج کے ساتھ مل کے یہاں کینسر انسٹیٹیوٹ اس کے ساتھ سیٹ اپ کریں 305 کلومیٹر یہ کوئٹہ سے یوب یہ وہ پروجیکٹ ہے جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا گیم چینجر کہ وہ واقعی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے چینج آئے گا یہاں اس علاقے کے اندر یہ جو ہمارا